बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान। और आज की सुबह इसलिए भी ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि वैसे तो आज की तारीख़ में अगर मैं बात करूं या फिर इससे पिछले एक दिन की तरफ चली जाऊं तो नए इस्लामी साल यानी कि 1441 हिजरी का आगाज़ हो चुका हुआ है। और तमाम मुसलमान दुनिया के जिस भी कोने में बसते हैं तो वो नए इस्लामी साल की जब आगाज़ की बात करते हैं, इस्लामी साल का आगाज़ ही हमारा इब्तिदा ही इसकी हमारी क़ुरबानियों के पैगंबर के हवाले से होती है। इस्लामी साल के आगाज़ पर जब हम बात करते हैं कि नया इस्लामी साल यानी कि मुहर्रम से उसका आगाज़ हो जाता है तो ये हमें हिजरत नबवी का अजीम वाक़या है जिसकी याद दिलाता भी है। और हर साल मुहर्रम के आगाज़ पर ये उस अजीम वाक़या करबला की याद भी हमारे दिलों में ताज़ा करता है। ये इस अहद की तजदीद भी हमसे कराता है कि हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात कितनी भी आ जाएँ, कितने भी कड़े हालात आ जाएँ, जैसे कि आज हम देखते हैं मुसलमानों पर बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं दुनिया के जहाँ पर शदीद तकालीफ हैं उनके ऊपर, उनके लिए ज़मीन को तंग कर दिया गया है। मगर ये सारी मुश्किलात, ये सारी तकलीफ़ें और जब हिजरी तारीख़ें सामने आती हैं या फिर इस्लामी साल का आगाज़ होता है, मुहर्रम की पहली तारीख़ आती है, तो ये तमाम चीज़ें मिलकर हमारी क़ुव्वत बन जाती हैं। क़ुव्वत इसलिए बन जाती हैं कि जब हम वाक़या करबला को याद करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि कुछ भी हो जाए, कड़े हालात किस कदर भी हों, तकलीफ़ें किस कदर भी हों, हमें कुफ्र के साथ अपनी रवादारी पैदा नहीं करनी, बल्कि हमें डट जाना है इस्लाम के लिए और हमें डट जाना है उस तमाम चीज़ों के लिए जिसका दर्स हमारा इस्लाम देता है। अपने दीन की हिफाजत करनी है हम लोगों को, अपने ईमान की हिफाजत करनी है और ख्वाह इसके लिए हमें अपनी जानों के नजराने भी पेश करने पड़े तो हमें इससे गुरेज नहीं करना चाहिए। तो चलिए, इस्लामी साल का आगाज़ हो चुका हुआ है और मुहर्रम के आगाज़ के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पर सुबह सवेरे पाकिस्तान के शो का रोज़ाना की बुनियाद पे हिस्सा भी बनती रहेंगी और इंशाल्लाह वो आपको पसंद भी आएंगी क्योंकि वो पूरी तमाम तर चीज़ें आप लोगों के लिए दोबारा से मुरतब की गई हैं ताकि मुहर्रम के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कोशिश करेंगे कि सुबह सवेरे पाकिस्तान की पूरी टीम ने जो एक पूरा प्लान तैयार किया है तमाम लोगों के लिए तो वो आपको पसंद भी आए। तो चलिए, अपने इसके साथ ही सुबह सवेरे के पाकिस्तान के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और वो अगला हिस्सा हमारा होता है हमेशा मौसम से मुताल्लिक। मुहर्रम ही होता है ख़ास तौर पे बहुत सारी मजालिस भी होती जिनका एहतमाम किया जाता है, बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जो पूरा दिन चलते रहते हैं और उसके लिए मौसम की हिद्दत कैसी रहेगी या मौसम कैसा रहेगा, इसके साथ साथ आपने अपनी ज़िंदगी में इन 10 दिनों में या पूरे एक महीने में जो कुछ सोचा होता है उसके हवाले से भी मौसम बड़ा अमल दखल अपना रखता है हमेशा। तो आज मौसम की कैफियत भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। वैसे भी हफ्ते का आगाज़ हो चुका है और मंडे से वैसे भी हमारे मूड स्विंग होना शुरू हो जाते हैं, हमारे प्लान्स बनना शुरू हो जाते हैं जो हम वीकेंड पे बनाते हैं। तो चलिए बात करते हैं मौसम की और देखते हैं कि मौसम आज सारा दिन हम लोगों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं लाहौर शहर का मौसम आपके साथ शेयर कर लेती हूँ क्योंकि लाहौर में इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो रहेगा वो 26 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि दिन भर बादल भी छाए रहेंगे और बारिश का भी इम्कान है क्योंकि गुज़श्ता रोज़ भी लाहौर के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर शदीद बारिश हो चुकी है। इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है, इस्लामाबाद में मौसम के कैसे तेवर रहेंगे। इस्लामाबाद की बात करूं तो कम से कम दर्जा हरारत तो रहेगा 25 और मैक्सिमम 32 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। दिन भर मौसम खुशगवार रहेगा लेकिन कभी कभी आपको ये भी नज़र आएगा कि सूरज भी अपने रंग आपको दिखा रहा है, मगर ओवरऑल पूरे दिन में मौसम अच्छा और खूबसूरत रहेगा। अभी कराची की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, कराची में कल भी बहुत तेज़ बारिश होती रही है, बूंदाबांदी भी कुछ हिस्सों में रही है मगर अक्सर हिस्सों में बहुत तेज़ बारिश होती रही है। कराची का जो दर्जा हरारत आज पूरे दिन में रहेगा कम से कम तो 28 डिग्री होगा और मैक्सिमम 32 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। दिन भर बादल भी रहेंगे मगर सूरज भी दरमियान में अपनी आँख मचोली करता हुआ आपको नज़र आएगा। अभी पेशावर का भी बता देती हूँ। पेशावर में दिन भर मौसम तो खुशगवार रहेगा, उसकी वजह यह है कि दर्जा हरारत के हवाले से कि दर्जा हरारत में कुछ कमी हमें देखने में नज़र आएगी। कम से कम दर्जा हरारत तो 26 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है।
کوئٹہ کی صورتحال بھی جان لیتے ہیں. کوئٹہ میں موسم کی حدت کیا رہے گی؟ کم سے کم درجہ حرارت تو 19 رہے گا اور زیادہ سے زیادہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ دن بھر کوئٹہ کے اندر بھی موسم ہمیں خوشگوار دیکھنے کو ملے گا. یہ تو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کر دیا موسم کی صورتحال کیا رہے گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ صورتحال بدتی بگڑتی ان جگہوں پر بھی رہتی ہے جہاں پر کچھ دلچسپ ہو رہا ہوتا ہے یا کچھ حیرت انگیز ہو رہا ہوتا ہے یا کچھ ایسا کہ جس کو آپ ایڈونچر کی صورت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ایڈونچر ہو گیا وہاں پہ، تو وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ صورتحال بدلتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے. محرم الاحرام کا آغاز ہوتا ہے اور اس سے پہلے ہی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو باقاعدہ طور پہ مقامی انتظامیہ کی طرف سے پلان کر لیا جاتا ہے اور صوبائی حکومت جو ہوتی ہے اس میں ان کا بھرپور ساتھ دیتی ہے. محرم الحرام میں ملک بھر کی تمام امام بارگاہوں میں اور مجالس کی سیکیورٹی کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ ان کی سیکیورٹی کے لیے کیا پلان مرتب کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جن راستوں سے جلوس کی گزرگاہیں جو ہوں گی ان کے لیے کیا سیکیورٹی پلانز ہیں، جب بہت سارے لوگ نکلیں گے امن و امان کو کس طرح سے یقینی بنایا جائے گا، اور کیا محرم الحرام کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی کوئک رسپانس فورس ہے اس کو تشکیل دیا گیا ہے یا نہیں. اس سے متعلق بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مختلف شہروں سے نمائندہ 92 نیوز موجود ہوں گے جن سے سیکیورٹی کے حوالے سے اور گزرگاہوں کے حوالے سے پلانز کے حوالے سے خاص طور پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت نمائندہ لاہور خاور مغل موجود ہوں گے، ان کو ویلکم کریں گے. نمائندہ راولپنڈی ساجد شیخ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. کوئٹہ سے ہمارے نمائندے فضل طواب موجود ہوں گے، جبکہ کراچی سے ہمارے ساتھ فیاض یونس موجود ہوں گے. سب سے پہلے لاہور شہر کی صورتحال کے حوالے سے جان لیتے ہیں. خاور ہمیں یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہوا ہے، کیا مقامی انتظامیہ یا پھر صوبائی پنجاب حکومت کی طرف سے کوئی سیکیورٹی پلان جو ہے اس کو ترتیب دے دی گئی ہے؟ کسی قسم کی کوئی رسپانس فورسز جو ہیں وہ زیادہ طور پہ تشکیل کر دی گئی ہیں یا انہیں ابھی تعینات نہیں کیا گیا یا کر دیا گیا ہے؟ جی بالکل، لاہور پولیس کی جانب سے جو ہے وہ یکم محرم الحرام سے قبل ہی جو ہے وہ تمام تر اجلاس جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے وہ مکمل کر لیے گئے تھے، جس میں ایک اجلاس جو ہے وہ کیپٹل چیف پولیس جو ہے وہ سی پی او بی اے ناصر کی زیر صدارت ہوا، جس میں ڈی آئی جی صاحبان اور ایس ایس پی آپریشن انویسٹیگیشن اور دیگر ایس پیز نے جو ہے وہ شرکت کی تھی، جس میں جو ہے محرم الحرام کی سیکیورٹی کو جو ہے وہ حتمی شکل دے دی گئی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ ڈی آئی جی آپریشن کی صدارت میں بھی ایک جو ہے وہ اجلاس جو ہے وہ منعقد ہوا، جس میں تمام ایس پیز اور ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پیز نے شرکت کی. تاہم اگر مجموعی طور پر بات کی جائے تو تقریباً 15,000 سیکیورٹی اہلکار، جس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 84 انسپیکٹرز، 35 ڈی ایس پیز اور 6 ایس پیز جو ہیں وہ سیکیورٹی پر مامور ہوں گے. یکم محرم الحرام سے ہی سیکیورٹی کا جو ہے وہ باقاعدہ سے جو ہے وہ انتظام ہو چکا ہے. جتنی جو 5,000 کے قریب جو ہے مجالس اور اس کے علاوہ جو ہے 600 کے قریب جو ہے وہ جلوس ہوں گے جو یکم محرم سے 10 محرم الحرام تک جو ہے وہ جاری رہیں گے. ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے. اسی طرح اگر میں چونکہ جو مرکزی جلوس ہوتے ہیں وہ 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کے ہوتا ہے، تو 9ویں محرم الحرام کا جو جلوس ہے وہ پانڈو اسٹریٹ سے برآمد ہوتا ہوا اپنے راستوں سے ہوتا ہوا واپس پانڈو اسٹریٹ ہی اختتام پذیر ہوگا. اسی طرح اگر 10ویں محرم الحرام کی بات کی جائے تو وہ مرکزی جلوس جو ہے وہ نثار حویلی سے برآمد ہوگا اور وہ اپنے مرکزی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پہنچے. اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو اوور آل جو ہے وہ وہاں پر موبائل سروس بند ہوگی، فضائی نگرانی کی جائے گی، سی ٹی وی کیمروں کے سیف سٹی جو ہے وہ مانیٹرنگ کرے گی اور اس کے علاوہ جو تمام بڑے افسران ہیں وہ خود فیلڈ میں موجود ہوں گے اور وہ جو ہے مختلف روٹس کا خود معائنہ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے ساتھ نمائندہ کراچی فیاض یونس بھی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. فیاض، جس طرح سے آپ نے سنا لاہور کے اندر 15,000 کے قریب سیکیورٹی اہلکار ہیں، اس کے علاوہ مختلف روٹس کی خود بھی نگرانی کی جائے گی. کراچی کے اندر سیکیورٹی پلان کیا ترتیب دیا گیا ہے اور خاص طور پہ جو امام بارگاہیں ہیں اور مجالس ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے کراچی انتظامیہ کی طرف سے کیا سوچا گیا ہے؟ دیکھیں، بالکل محرم الحرام کے آتے ہی پولیس اور رینجرز کی اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی تھی، جس کے بعد سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کر دیے گئے ہیں. اگر ہم بات کریں 8، 9، 10 محرم کا جو سی پلان پولیس اور رینجرز نے ترتیب دیا ہے، تقریباً 70,000 کے قریب جو پولیس کے جوان سندھ بھر میں تعینات ہوں گے، جس میں 30,000 جوانوں کو کراچی میں تعینات کیا جائے گا. سیکیورٹی کے حوالے سے پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ تمام تر امام بارگاہوں سے 250 میٹر دور موٹر سائیکل اور گاڑی پارک کی جائیں گی. جتنے بھی افراد امام بارگاہ میں عبادت
عبادت کرنے کے لیے آئیں گے ان کو پہلے چیک کیا جائے گا, اس کے بعد واک تھرو گیٹ سے انٹر ہونے کے بعد ان کو امام بارگاہ میں داخل ہونے دیا جائے گا. امام بارگاہ کے اعتراف میں وہ کہتے ہیں کہ مزید سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جا رہے ہیں تاکہ سخت مانیٹرنگ کی جا سکے. کل وزیر اعلیٰ سندھ کے زیر صدارت ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا تھا جس میں طے کیا گیا تھا کہ گزشتہ جو الیکشن میں جو سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے تھے وہ تمام تر جو کیمرے ہیں جو 8, 9, 10 محرم کے جو مرکزی جلوس کے جو رستے ہیں جو نشتر پارک سے شروع ہو کر حسینیہ ایرانی امام بارگاہ لیاری میں اختتام پذیر ہوتے ہیں, ان تمام تر رستوں میں لگائے جائیں تاکہ جو مزید جو سخت نگرانی کی جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 2000 کے قریب مقامات ہیں جنہیں کنٹینر لگا کر مکمل طور پر سیل کیا جائے گا. ٹھیک ہے فیاض, آپ مقامات کی بات کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا کہ آپ خود اس وقت کس مقام پر موجود ہیں, کہاں پر موجود ہیں, اور جو کراچی میں ہے وہ سب سے بڑا جلوس کہاں سے برآمد ہوگا اور کہاں پر اختتام پذیر ہوگا؟ دیکھیں کراچی میں سب سے بڑے جو جلوس ہوتے ہیں وہ نشتر پارک سے برآمد ہوتے ہیں, اور نشتر پارک سے یہ صدر سے ہوتے ہوئے کیپری سینما, اور کیپری سینما سے ایم اے جناح روڈ, اور ایم اے جناح روڈ سے لائٹ ہاؤس سے ہوتے ہوئے کھارا در, اور کھارا در کے بعد حسینیہ ایرانی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوتے ہیں. کراچی کے یہ مرکزی جلوس 8, 9, 10 محرم کو نکالے جاتے ہیں جس میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات اس دفعہ کر دیے گئے ہیں. اس دفعہ میڈیا کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ کی 2 گاڑیاں, ایک آگے جو ٹاپ اور ایک ٹیل پہ چلے گی, اس کے علاوہ میڈیا کو جلوس کے اندر داخل ہونے نہیں دیا جائے گا. تمام تر جو جلوس کی اطراف کی عمارتیں ہیں اس کو مکمل طور پر وہاں پر کامبنگ آپریشن شروع کر دیا گیا. مکمل طور پر سیکیورٹی پلان ترتیب دے لیا گیا ہے. نمائندہ کوئٹہ فضل طواب کی طرف بڑھتے ہیں. فضل, ہمیں یہ بتائیے گا کہ کتنی بڑی تعداد میں جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کو تعینات کیا جائے گا, اور خاص طور پر جو جلوس کی گزرگاہیں ہیں ان کی مانیٹرنگ کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہے کہ ماہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے, جسے مذہبی عقیدت و احترام سے منانے کے لیے اور یوم عاشور کے جلوس کے حوالے سے تمام تر تیاریاں جو ہے اس کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ شیعہ سنی علماء کرام نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بھی یہ کہا کہ جو یہ 10 دن ہے یہ انتہائی اہمیت کے عامل دن ہے, اور شہداء کربلا کے لازوال قربانیوں کو جو ہے اس 10 دنوں میں خصوصی طور پہ یاد کیا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ امن, بھائی چارگی و محبت کا مہینہ ہے, لہذا تمام مکتبہ فکر کے لوگ جو ہے وہ اخوت و بھائی چارگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے اس ماہ کو منائے. اور ساتھ ہی ساتھ سیکورٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سیکورٹی کی بھی ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ بلوچستان جان کمال اور آئی جی پولیس کی جانب سے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا تھا جس میں تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام, تاجر برادری, ہوٹل ایسوسیشن اور دیگر جو دکانداران ہیں انہیں بلایا گیا تھا, ان سے تجاویز بھی لی گئی تھی, اور مجموعی طور پر ایک سیکورٹی پلان جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے. آج بھی ڈی آئی جی کوئٹہ. ٹھیک ہے, ابھی ہمارے ساتھ یہ شیئر کر لیجئے, ابھی پلان کیا ہے؟ پلان یہ ہے کہ جو محرم الحرام کا 7ویں اور 10ویں کا جو جلوس ہے وہ علمداد روڈ سے اور امام بارگاہ کلاں سے برآمد ہوگا, جس کے لیے جو سیکورٹی پلان ہے اسے آسمی شکل دے دی گئی ہے. جبکہ جو بلوچستان کانسٹیبلری ہے اور خاص طور پر ایک کوئک رسپانس فورس بھی جو ہے وہ بھی قائم کی جا رہی ہے, یہاں پر کوئک رسپانس فورس کا بھی تعینات کیا جائے گا. ٹھیک ہے, ابھی نمائندہ راولپنڈی ساجد شیخ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساجد, آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا کہ کیا سیکورٹی پلان جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے, اور خاص طور پر امام بارگاہوں اور مجالس کی سیکورٹی اور جلوس کی گزرگاہوں کے لیے مانیٹرنگ کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس مقام پر موجود ہیں کمیٹی چوک راولپنڈی, اور یہیں سے وہ جو راولپنڈی کا سب سے بڑا ماتمی جلوس ہے وہ امام بارگاہ عاشق حسین سے برآمد ہوتا ہے, اور مختلف روایتی راستوں سے ہوتا ہوا پھر امام بارگاہ مقبول اور پھر اس کے بعد امام بارگاہ قدیمی پہنچ کر اختتام پذیر ہوتا ہے. جو راولپنڈی پولیس کی جانب سے پلان تشکیل دیا گیا ہے اس کے مطابق 16,000 سے زائد جو پولیس اہلکار, ایلیٹ فورس, کوئک رسپانس فورس, اس کے علاوہ دیگر طرح کی جتنی بھی فورسز ہیں ان کو انوالو کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ سکے. اس کے علاوہ جو جلوس ہے اس کی فضائی نگرانی کی جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سی سی ٹی وی کیمرے ہیں 450 کے قریب انسٹال کیے گئے ہیں شہر بھر میں, تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آ سکے اور اس کو مانیٹر کیا جا سکے. کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے مکمل طور پر سیکورٹی پلان ترتیب دے دیے گئے ہیں, اور حق تعداد میں سیکورٹی اہلکار بھی جگہ جگہ پر تعینات ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا. ساجد شیخ ہمارے ساتھ موجود ہے, خابر مغل, فضل طواب اور فیاض یونس, آپ چاروں کا بہت شکریہ. صبح سویر پاکستان میں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو چونکہ محرم الحرام کے حوالے سے خاص طور پر بات ہو رہی ہے, یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ محرم الحرام کا یہ مقدس مہینہ ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے. اسٹے ود اس.
تر کا غلام ہوں، میں تو پنج تر کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنج تر کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے فیض بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کر، میں تو پنج تر کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنج تر کا غلام ہوں، مجھے عشق سر و ثمر سے ہے، مجھے عشق سارے چمر سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنج تر کا غلام ہوں، میں تو پنج تر کا غلام ہوں، اور ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہے وہیں کربلا، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جن باب صلی علی کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں۔
ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جہاں عشق ہے وہیں کربلا، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ بہت ہی خوبصورت آواز میں منقبت پیش کی حافظ ذیشان عارف بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ محرم الحرام کے ہم حوالے سے خاص طور پہ بات کرتے ہیں، اور اسلامی سال کے تمام دن میں کسی نہ کسی طور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضیلت رکھی گئی ہے، خصوصیات اور برکات رکھی گئی ہیں۔ محرم الحرام کے اس خاص مہینے کی خاص برکات اور خصوصیات اور خاص طور پہ فضیلت، اور محرم الحرام ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے، بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں معروف اسلامک اسکالر ڈاکٹر عقیل احمد صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ، جبکہ کراچی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ موجود ہوں گی۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے بھی قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر عقیل صاحب، محرم الحرام کی جب ہم بات کرتے ہیں، نیا اسلامی سال، یہ ہجرت سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے، کیا درس ہے اس میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اچھا دیکھیے، محرم الحرام دور جاہلیت میں بھی حرمت والا مہینہ تھا، اور یہ اسلامی مہینوں کے نام تو موجود تھے، جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذیقعد، ذیالحج، محرم اور 1 رجب ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا، دور جاہلیت میں بھی ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ تو اسلامی سال کا آغاز جو ہجرت سے ہو رہا ہے، مہینہ یہی پہلے آتا ہے۔ اچھا، اس کی امپورٹنس بڑی واضح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قرآن کریم کی سورہ والفجر ولیال عشر کی تفسیر میں فرمایا کہ یہاں پر اللہ نے جو فجر کی قسم کھائی ہے، اس سے مراد محرم کی صبح کی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اسی مہینے میں ایک دن آتا ہے 10 محرم کا، جس کو یوم عاشور کہا جاتا ہے۔ مختلف احادیث کے مطابق یوم عاشور یا یوم عاشورہ دونوں طرح صحیح ہے۔ انبیاء سابقین روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کے روزے کی بڑی امپورٹنس ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون سے نجات دی تھی، تو اس خوشی میں نعمت کے حصول پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم تمہاری نسبت موسیٰ سے زیادہ حقدار ہیں، ہم 10 کا روزہ رکھیں گے، اور آپ نے فرمایا آئندہ سال 9 کا بھی رکھا جائے تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو۔ جب اسلام آیا تو اس مہینے میں 2 خاص واقعات کی وجہ سے اس مہینے کی جو امپورٹنس ہے وہ 2 چند ہو جاتی ہے۔ ایک تو یکم محرم الحرام کو امیر المومنین امام العادلین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور پھر 10 محرم کو ریحان رسول، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی جو عظیم قربانی ہے۔ تو اس وجہ سے اب محرم کی دیگر جو اہمیت ہیں، دیگر اس کی کہہ لیں جو اس کی حرمت کے پہلو ہیں، وہ اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن ان 2 واقعات کی وجہ سے، بالخصوص یوم عاشورہ کو جو واقعات ہوئے ہیں، اس وجہ سے دنیا اس کو اسی وجہ سے ہی اب زیادہ جانتی ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، جس طرح سے ابھی آپ نے ڈاکٹر عقیل احمد صاحب کی گفتگو سنی، محرم الحرام کا مقصد، اس کی فضیلت کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس کا اپنا مقصد اس مہینے کا کتنا خاص ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اس اہم موقع پر اور اس اہم موضوع کے زیر تحت ہم کو یہاں پر بلایا اور یہاں پر ہم کو بات کرنے کا موقع دیا۔ اور جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا نامی کسی بھی مسلمان کے لیے نیا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، یعنی امام علی مقام منیت کی منزل پر فائز تھے۔ اور جیسا کہ اس کی اہمیت کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو میں اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم،
नहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। यानी इस्लामी साल का जब आखिरी महीना आता है ज़िलहिज का महीना, तो वो भी सुन्नत इब्राहिमी की याद ताज़ा करने के लिए आता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वो अजीम कुर्बानी की, जिसके नतीजे में परवरदिगार आलम ने एक गोस्फंद को भेज दिया, और आज उम्मत मुस्लिमा सैकड़ों बरस से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस अजीम कुर्बानी को याद कर रही है, उसकी याद को ताज़ा कर रही है। बिल्कुल इसी तरीके से जब इस्लामी साल का पहला महीना शुरू होता है तो परवरदिगार आलम ने ये उस रब्बे करीम का लुत्फ़ करम और एहसान अजीम है कि इस साल को अपने हबीब खातिमुन नबीन व मुरसलीन आक़ाए दो जहां वाली कौन मका ताजदार अंबिया व मुरसलीन ख़त्म अंबिया व मुरसलीन अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक से मंसूब फरमा दिया। जब भी मुहर्रमुल हराम का महीना आता है तो हमें सैयदुल शुहदा इमाम अली मकाम की अजीम कुर्बानी याद आती है, करबला का मक्तल याद आता है, और वहाँ पर इमाम अली मकाम ने जो अजीम कुर्बानी दी दीन हक़ को बचाने के वास्ते, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह को बचाने के वास्ते, कुरान को बचाने के वास्ते, शरीयत को बचाने के वास्ते। यानी आज हम बजा तौर से ये कह सकते हैं कि अगर कुरान मौजूद है, शरीयत बाकी है, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह बाकी है, तो वो तमाम का तमाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अजीम नवासे की कुर्बानियों का सदका है, जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सजदे को तूल दे दिया, कभी खुतबे को अधूरा छोड़ दिया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नवासे के लिए फरमाया कि हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। यानी मुख्तलिफ मौक़े पर अपनी हयात ज़िंदगानी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों का, और उसमें बिलखुसूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत का तारुफ कराते रहे कि पहचान लो मुसलमानों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम हुसैन को पहचानने से इनकार कर दो। और यही वजह है कि जब मक़तल करबला में हम देखते हैं कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कम अज़ कम 9 खुतबात इरशाद फरमाए हैं यौम आशूरा, और जिसमें बार बार इमाम सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन ने अपना तारुफ कराया कि मैं नूर नज़र अली व बतूल हूँ, मैं फ़र्जंद रसूलुस सकलैन हूँ, मैं हुसैन इब्न अली हूँ। और उसके बाद न सिर्फ ये कि अपने पाक घराने का तारुफ कराते रहे, अपनी शख्सियत का तारुफ कराते रहे, बल्कि अपने क़याम के मकसद को भी वाज़े किया। यानी इमाम अली मकाम ने जब 28 रजब को चले हैं मदीना मुनव्वरा से, उससे लेकर और रोज़े आशूरा तक बार बार वाज़े कर फरमाते रहे कि ना मैं जंग के वास्ते जा रहा हूँ, ना मैं इक़्तिदार के वास्ते, ना इख्तियार के वास्ते, ना सल्तनत के वास्ते, ना शान व शौकत के वास्ते, बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ अम्र बिल मारूफ के लिए, नहीं अनहिल मुनकर के लिए, अल्लाह के अहकामात को। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ हवाले, मुख्तलिफ खुतबात के हवाले से ख़ास तौर पर बात कर रही हैं, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अकील अहमद साहब, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं वाक़ करबला को लेकर, मुहर्रमुल हराम को लेकर, अगर मैं सिर्फ इसी महीने की हदूद तक रहूँ तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जो मुख्तलिफ होते हैं, एक दूसरे से किसी न किसी तौर वो इख्तलाफ कर रहे होते हैं। ऐसी सूरत में जब हम दर्स की बात करते हैं, दर्स ये होता है कि जब आप किसी गलती पर हों तो अपनी इस्लाह कर ली जाए। अगर कोई वाक़यात में डिफ्रेंशिएट ना आप कर सको, कहीं से आपको कुछ मालूमात मिले, तो उस सूरत में क्या तरीक़ेकार होता है? देखें, ये जो अहले इल्म व तहक़ीक़ हैं, जिनको हम अरबाब दानिश कहते हैं, जब उनके सामने वाक़यात आते हैं ना, तो जो भी हालात वाक़यात, तो वो उसके तारीख़ी पस मंज़र में जाते हैं। और कुरानी असूल है, जब भी कोई वाक़या, कोई ख़बर आए तो फ़तबय्यनु, बस उसकी तहक़ीक़ कर लिया करो। तो उसके बाद बड़े मोहतात अंदाज से अपनी राय देते हैं। और यहाँ मुहर्रमुल हराम में जो हुसैनियत है, हुसैनियत कल्बो फ़िक्र की तहज़ीब व तत्हीर और इस्तेहकाम का नाम है। हुसैनियत इंसान को जुल्म बर्दाश्त तो कर लेती है, लेकिन जुल्म करने नहीं देती। हुसैनियत इसी चीज़ का नाम है। तो इमाम अली मकाम की ज़ात अक़दस और आपकी जो शहादत है, हमें इसी चीज़ का दर्स देती है कि आपने जुल्म बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। वो बगावत नाउज़ुबिल्लाह नहीं थी। और आज जितने भी हम जुमले सुनते हैं, जुर्रत, शुजाअत, बसालत, हक़ खुद इरादियत और बहादुरी, ये क्या चीज़ है? और आप गौर कीजिए, इमाम का 6-6 माह के शीरखार बच्चों को साथ लाना ये बताता है कि आप एक पुरअमन एक प्रोटेस्ट करने निकले थे,
کہ جب آپ نے سیاست کو فرعونی، معیشت کو قارونی اور معاشرت کو یزیدی ہوتے دے تو نوائے حق کو بلند کیا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ تاریخی حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں واقعات میں تنوع ہو جانا کوئی کہہ لیں کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے، لیکن اہل علم ان خاص واقعات کا حسن خراب کیے بغیر اپنی رائے محتاط انداز سے دے کر نکل جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ واقعات نگاری میں تو کچھ تنوع ہو سکتا ہے، لیکن کچھ ریئلٹیز حقائق ایسے ہوتے ہیں جن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر امام علی مقام کی نسبت کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے ریحان رسول وہ جو حدیث ہے کہ حسین و منی وانا من الحسین، کہ میرے اگر حسین کے کمالات دیکھنے ہوں کہ وہ کدھر سے آئے ہیں تو دیکھو وہ منی مجھ سے ہے، اور میرے کمالات کا ظہور حسین کی ذات ہے۔ اس سے اندازہ کر لیا جائے کہ امام علی مقام کا جو ایک سٹیپ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ بعین ہی اتباع رسول کے مطابق تھا۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ امام علی مقام سے بڑھ کر نبی کا غلام کون ہو سکتا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ نبی کے عشق میں ہم جان اثار کرنے کو تیار ہیں، امام علی مقام سے بڑھ کر عاشق رسول کون ہو سکتا ہے؟ اور امام علی مقام نے یہی دیکھا کہ ان کے نانا جان امام الانبیاء سرور کونین نے جو ایک سماج قائم کیا تھا، وہ رنگ جو تھے اب مٹتے جا رہے تھے، وہ اقدار کو ختم کیا جا رہا تھا، تو امام علی مقام نے لوگوں کو نہیں پکارا، جو کچھ اپنا تھا متاع حیات، اپنے بیوی بچے خاندان، وہ لا کر میدان عمل میں آ گئے کہ مولا کریم حسین کٹ تو سکتا ہے لیکن باطل کے آگے جھک نہیں سکتا۔ ہمارے ساتھ کالر بھی ایک موجود ہے، میری بہن ناہید، ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ جی میری بہن ناہید، محرم الحرام کے حوالے سے خاص طور پر کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم سرور۔ وعلیکم السلام۔ آج بہت اچھی لگ رہی دوپٹے کے ساتھ، بہت خوبصورت۔ بہت شکریہ میری بہن، بہت شکریہ۔ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ناہید میری بہن موجود تھی، تکنیکی وجوہات کی بنا پر ان کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، محرم الحرام کی ہم بات کرتے ہیں، جب جب گفتگو ہوتی ہے، جب جب اس مہینے کی آمد ہوتی ہے، ایک جذبہ خاص ہم لوگوں میں پیدا ہوتا ہے، مگر سارا سال کی اگر ہم بات کریں ہر مہینے کی اہمیت اپنی جگہ پر قائم ہے، مگر محرم الحرام کے اگر جذبے کی بات کریں تو کتنی ضرورت ہے کہ لوگوں کے اس اندر اس کی اہمیت بھی واضح ہو سکے اور اس کا جذبہ صرف باتوں کی حد تک نہ رہے، جذبہ قوت ایمانی ہو جائے اور آپ کے کہ جذبہ ہمیشہ کے لیے بیدار رہے۔ اس کے لیے کتنی ضرورت ہے کہ کیا کیا درس ہونے چاہیے، کیا کیا تعلیمات ہونی چاہیے؟ مجھے آپ کا یہ جملہ بہت پسند آیا جو آپ نے کہا کہ 2 مہینہ ایام ازا کے علیحدہ ہوتے ہیں اور ساتھ میں 10 مہینے علیحدہ ہوتے ہیں، تو ہمیں ان 10 مہینوں میں ایسی کون سی تیاری کرنی چاہیے یا ان 2 مہینوں میں ایسی کون سی گفتگو کرنی چاہیے کہ جس کی بنا پر ہمارے اندر روح ایمانی تازہ رہے؟ تو میری بہن ابھی 2-3 دن پہلے کسی ٹی وی چینل کے لیے میں انٹرویو ریکارڈ کروا رہی تھی، تو اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی تھی کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شخصیت بین المذاہب مستند ہے یا بین المسالک مستند ہے۔ تو میں جو جواب وہاں دیا تھا وہی آپ کو بھی دے دوں کہ نہ بین المذاہب کی بات ہے نہ بین المسالک کی بات ہے، بلکہ سن 61 ہجری روز عاشورہ میں تمام مکاتب فکر کی نفی کر کے، تمام مسالک کی فکر نفی کر کے، تمام فرقہ واریت کی نفی کر کے اب صرف 2 آپشنز رہ گئے ہیں، 2 خیمے رہ گئے ہیں، 2 فکریں رہ گئی ہیں، اور ہمیں ان 2 میں سے ایک کو اختیار کرنا پڑے گا۔ ایک حسینیت کا راستہ ہے، ایک یزیدیت کا راستہ ہے۔ آپشن آپ کے پاس موجود ہے، چاہے تو حسینیت کے راستے پر آگے بڑھ جائیے، چاہے تو یزیدیت کے راستے پر آگے بڑھ جائیے۔ اور یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا انقلاب حریت ہے، انقلاب پیغام حریت ہے، پیغام انقلاب ہے کہ جہاں پر امام علی مقام نے مقتل کربلا میں کہتی ہوں آج دنیا میں بڑے بڑے لیڈرز ہیں، بڑے بڑے رہنمائے، بڑے بڑے سیاسی افراد موجود ہیں کہ جن کے فالوورز، جن کے پیروکار ان کے ایک اشارے پر اپنی جان کو قربان کرنے پر تیار رہتے ہیں، لیکن مجھے ایسا کوئی لیڈر، کوئی رہنما دکھائیے کہ جس نے سب سے پہلے اپنے بیٹے سے کہا ہو کہ تم اپنی جان کو قربان کرو، اپنی جان کو قربان کر دو۔ بے شک یہ کربلا کی گواہی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ مختصر عقیل احمد صاحب، محرم الحرام کے حوالے سے درس اگر دینا ہو، کسی کو کوئی میسج دینا ہو یا لوگوں کو بتانا ہو کہ اس پورے مہینے کی اہمیت کیا ہے، دیکھیں جی 2-3 باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ امام علی مقام اور ان کے رفقا کی شہادتیں، اور اس سے پہلے 1 محرم کو امام
حضرت فاروق اعظم سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ بتاتی کہ اللہ والوں کو امتحان و آزمائش کا سامنا رہتا ہے، اور جتنے آپ اللہ کے پیارے ہوں گے آپ کی زندگی میں امتحان آئے گا، تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ صبر، تسلیم و رضا، وفا شعاری کا مظاہرہ کرنا ہے، رضی تو بے قضائے کا، یا اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ان کو انعامات ثمرات ملتے ہیں، تاریخ پھر وہ دیکھتی ہے کہ ان کو کیا اللہ کی بارگاہ میں اجر ملا۔ بے شک میرا رب جس سے پیار کرتا ہے اسی کے لیے مشکلات اور امتحان بھی لے کر آتا ہے۔ حافظ ذیشان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ صاحب، ایک خوبصورت سا کلام ہمارے دیکھنے والوں کے لیے پیش کیجیے۔ اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو اتنا تو بے ادب نہیں، لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، گلشن فاطمہ۔ صبح سویرے پاکستان۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے جس طرح سے میں نے اپنے آج صبح سویرے پاکستان شو کے آغاز پر بات کی تھی کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو خاص طور پہ ہم نے ان دنوں کے لیے سوچی ہوئی ہیں، اور وہ چیزیں آپ مارننگ شوز دیکھ لیں، آپ ٹرنڈ دیکھ لیں، کرنٹ افیئر دیکھ لیں، آپ کچھ بھی دیکھ لیں، وہ تمام تر چیزیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہمارے گھر کو ہٹ کرتی ہیں، ہمارے گھر میں آتی ہیں۔ اور جب ہم گھر کی بات کرتے ہیں تو گھر میں مسائل بھی ہوتے ہیں، خوشیاں بھی ہوتی ہیں، غم بھی ہوتے ہیں، اور نصیحتیں بھی ہوتی ہیں۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ ان نصیحتوں کو ہم لیتے کس طرح سے، خاص طور پہ گھر کے جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں وہ نصیحتیں کرتے ہیں، اور جب اپنے گھر کی ہم بات کرتے ہیں تو اپنے گھر سے ہی سیکھ کر ہم لوگ آتے ہیں۔ اس میں ہم اپنے بڑوں کی نصیحتوں کو کتنا سنجیدہ طور پہ لیتے ہیں، اور سنجیدہ طور پر لینے کے ساتھ ساتھ ان پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں، یا پھر ہمارا ایک عام رویہ ہمیں ہر جگہ دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ جہاں پر کوئی بڑا بوڑھا وہ ہمارے ہی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، یا ہمارے جہاں پر ہم جاب
جاب کرتے ہیں یا جہاں پر ہم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا کہیں پر بھی اگر موجود ہیں تو وہاں پر اگر کوئی ہمیں نصیحت کرتا ہے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. اس ریئیکشن کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سب لوگ اس ریئیکشن سے واقف ہیں. تو ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اپنے گھر کا سدھار, اس کی تربیت, اس کی اصلاح ہم کیسے کر سکتے ہیں, اور خاص طور پہ آج کی نسل کیوں اتنا چڑ جاتی ہے جب ان سے خاص طور پہ کوئی نصیحت, کوئی اصلاح کی بات کی جاتی ہے. تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں ہماری میچ میکر تہمینہ زبیر صاحبہ موجود ہوں گی. بہت شکریہ تہمینہ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. جبکہ اسلامک اسکالر ہیں ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب, وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دیگر مہمان بھی ہمیں جوائن کرتے جائیں گے, میں ان کا تعارف آپ کے ساتھ کراتی جاؤں گی. تہمینہ صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی مگر اس سے پہلے سعید احمد سعیدی صاحب کی طرف جاتی ہوں. سعید صاحب, نصیحت کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ ہمارے بڑے کر رہے ہوتے ہیں, بوڑھے کر رہے ہوتے ہیں, خاندان کا کوئی بڑا آدمی, کوئی بڑا سربراہ کر رہا ہوتا ہے. نصیحت آخر ہم کہتے کسے ہیں, اور اس نصیحت کے کیا کوئی اصول بھی ہوتے ہیں؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے شوز جو ہیں وہ کنسٹرکٹیو ہیں اور تربیتی شوز ہیں, جس میں آپ ایک ایکچول جو ایشوز ہیں انہیں لے کر آتے ہیں. اس میں جو جہاں تک نصیحت کا تعلق ہے, نصیحت کسے کہتے ہیں؟ نصیحت کا لفظ ناصحہ سے نکلا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے خالص ہونا, خیر خواہی چاہنا. اسی سے توبۃ النصوحہ ہے, جو خالص توبہ ہوتی ہے اسے توبۃ النصوح کہا جاتا ہے. اس کے جہاں تک اصولوں کی بات ہے اس میں سب سے پہلی بات ہے ملاطفت, نرمی ہونی چاہیے. مثلاً اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا تو سپیشل ان کو یہ تاکید کر کے بھیجا, وَقُولُوا قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. جناب موسیٰ اور جناب ہارون, جب آپ فرعون کے پاس جائیں تو اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے. اس وقت میں تعارف کرا دوں, ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی اچھی, بہت ہی پیاری سی جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں. جسٹس صاحبہ, آپ کے بھی وقت کا بہت شکریہ. چونکہ ہم اپنے گھر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ہمارے گھر میں جیسے بڑے بوڑھے موجود ہوتے ہیں اور نصیحت کا پہلو ہمیشہ ان کا زندہ رہتا ہے, ان سے چھوٹے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو نصیحت کرتے رہتے ہیں, سمجھاتے رہتے ہیں. تو وہ نصیحت اور ہماری آج کی نسل اس کو کتنا سنجیدہ لیتی ہے, یا پھر اگر سنجیدہ نہیں لیتی تو غیر سنجیدگی میں ان کا رویہ کس حد تک سخت ہوتا ہے. اچھا جسٹس صاحب, چلیے آپ ہی کی طرف بڑھاتے ہیں. جب نصیحت کی بات کرتے ہیں, جیسے بڑی عمر کے افراد ہیں وہ نصیحت کرتے ہیں, اور جو آج کی نسل ہے وہ اس کو سنجیدہ نہیں لیتی. اگر سنجیدہ لینا بھی چاہے تو وہ اس کو اس قدر مذاق کے پہلو کے اندر کیوں لے جاتی ہے؟ بات یہ ہے کہ والدین کی توجہ بچوں کی اخلاقیات کی طرف نہیں ہے. زیادہ تر وہ اپنے مادی مسائل میں, معاشی مسائل میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں. تو بچے جو ہیں وہ آج کل زیادہ تر آپ دیکھیں یہ جو ہے آئی پیڈ اور اس میں لگے رہتے ہیں. تو ان کو کوئی اس بات کا احساس ہی نہیں کہ گھر میں بڑے بزرگ اگر ہیں تو ان کی قدر کرنی ہے, ان کی بات کو سننا ہے. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں جو کچھ ہم کو معلومات ہیں وہ یا تو آئیں گی آئی پیڈ سے یا گوگل سے. اور کسی چیز کی طرف, کتابوں کی طرف بھی توجہ نہیں دیتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو گھر میں ماں اور باپ یہ ان کو سکھائیں کہ بڑوں کی عزت کیسے کرنی اور خود کریں. آپ دیکھیں جس وقت بوڑھے ہو جاتے ہیں نا ماں باپ, تو بجائے اس کے کہ ان کی عزت قدر کریں ان کو عیدی میں جا کے چھوڑ آتے ہیں, ان کو بزرگوں کے اس میں چھوڑ آتے ہیں, آستانے میں یا کسی ایسی آشیانے میں. تو جب ماں باپ کا یہ رویہ ہوگا تو بچے کیا سیکھیں گے؟ وہ تو وہی سیکھیں گے جو وہ دیکھیں گے, کرتے رہتے ہیں اور جو دیکھتے رہتے ہیں. اچھا تہمینہ صاحب, آپ کا جو پروفیشن ہے اس میں خاص طور پہ جب آپ کے پروفیشن میں جی لڑکے والوں کی طرف سے لوگ آتے ہیں, لڑکی والوں کی طرف سے آتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ لوگ بھی ان کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ چیز صحیح نہیں ہے, اس کو اس طرح سے اوائڈ کر لیں یا پھر اس کو اس طرح سے ہینڈل کرنے کی کوشش کر لیں. تو اس میں آپ کو لوگوں کا کیا رویہ, اور خاص طور پہ جن کا رشتہ آیا ہوا ہوتا ہے, وہ لڑکی یا وہ لڑکا, اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں پیرنٹس کا سب سے تو پہلے بہت بڑا ہاتھ ہے کہ اگر آپ پرپوزل دیکھ رہے ہیں نیو جنریشن کے ساتھ کی بجائے, بچوں کی بجائے پیرنٹس میں یہ چیز زیادہ آ گئی ہے کہ آپ کی ڈیمانڈز بہت زیادہ ہو گئی ہیں
کہ لڑکی کے حوالے سے یا لڑکے کے حوالے سے اگر ہماری بچی یا بچے میں اتنی چیز ہے تو ہم نے آگے سے ان سے 2-3 سٹیپ اوپر کی کوالٹیز دیکھنی ہے، مطلب لو لیول پہ ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے. اگر یہ چیز پیرنٹس ڈیولپ کریں گے بچوں میں تو یہ آئے گی. تو زیادہ تر پیرنٹس ہی جو ہے نا جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے فیملی سے باہر نکلنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فیملی میں تو اس طرح کی بہت ساری بچیاں ہیں، تو جب آپ یہ باتیں یہ پریکٹیکل آپ بچوں کے سامنے کرو گے نا تو بچے آٹومیٹکلی اس چیز کو، آج کل ہم بچوں پہ بلیم دیتے ہیں، میرا خیال ہے ہمیں بڑوں کو پہلے پریکٹیکل ہونا چاہیے. عملی طور پہ ہم پریکٹیکل کریں گے تو بجائے نصیحت کرنے کے بچے اس کو خود بخود فالو کرنا شروع کر دیں گے. آپ نے کبھی تہمینہ صاحبہ جس طرح سے میں نے رشتوں کی بات کی ہے، آپ کبھی لڑکا کوئی نوجوان یا کوئی بچی آتی ہے ساتھ تو آپ اس کو بتاتے ہیں کہ نہیں آپ کے لیے یہ صحیح نہیں ہے، آپ کوئی بات نہیں، اگر اس میں یہ کوالٹیز ہیں یہ نہیں ہے تو یہ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے، تو اس پہ ان کا آپ کا نصیحت کرنا اور پھر ان کا چڑ جانا، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اگریشن دکھاتے ہیں اپنا کہ نہیں بھی کیوں آپ کر رہے ہیں؟ بالکل دکھاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی میچ میکر کے پاس آئیں اور ہم نے پے کیا ہے تو وائی آپ ہمیں کہہ رہی ہیں کہ اگر اس میں یہ کمی ہے تھوڑی سی تو آپ اس پہ کر لیں، اگر تھوڑی سی کوالیفیکیشن کم ہے یا بچی کی ہائٹ کم ہے یا کمپلیکشن فیئر نہیں ہے تو وہ بالکل اس چیز کو نہیں کرتے. پروفیشنلز کے پاس آ کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پیسے سے ہم ایک فیکٹری میں جس طرح نہیں پروڈکٹ بن جاتی تو شاید یہ ہمیں 100% وہی آؤٹ پٹ دیں گے جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پریکٹیکل، وہی بات ہے کہ آپ پریکٹیکلی آپ رسپیکٹ کرنا سیکھیں. آپ کی اپنی بچیاں ہیں، اگر کسی اور کی بچی میں کوئی کمی بیشی کچھ ہے، آسانیاں آپ دیں گے تو آسانیاں ملیں گی. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اس وقت مائنڈ سائنس ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر معیز صاحب، وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا، آپ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں ہمارے بڑوں کی نصیحتیں، زندگی کا ایک تجربہ ہوتا ہے ان کا، وہ اچھا بھی ہوتا ہے، خوشگوار بھی ہوتا ہے، وہ منفی تجربات بھی ہوتے ہیں جو زندگی کے ہر پہلو میں ہر فیز میں ہم فیس کرتے چلے جاتے ہیں. جب وہی بڑے بوڑھے، خاص طور پہ میں بات کروں گی اپنے شو کے حوالے سے میں بات کر لیتی ہوں، مسز خان نے بچیوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات کی اور وہ بات کیا سامنے آئی، ایک طوفان بدتمیزی ہمیں آج کی نسل کا نظر آیا کہ کس قسم کی باتیں کی گئی اور یہ نہیں سوچا گیا کہ جو انہوں نے نصیحت کی یا جو انہوں نے بات کی اس کو سمجھنے کی کتنی ضرورت ہے. تو ہماری آج کی نسل میں ڈاکٹر صاحب ایڈجسٹمنٹ کی اتنی زیادہ کمی کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. ایک تو شکریہ آپ کا آج کے پروگرام میں مدعو کرنے کا. دیکھیں ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے انسان کی تربیت میں بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. اگر بچوں نے ماں باپ کو حالات کے حساب سے ایڈجسٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے، صبر کرتے ہوئے دیکھا ہے، کم چیزوں پہ گزارا کرتے اور شکر کرتے دیکھا ہے، تو ایڈجسٹمنٹ کو ہم فلیکسیبلٹی کہتے ہیں. یہ فلیکسیبلٹی تربیت سے آتی ہے. اگر ماں یا باپ یا دادا گھر کے بڑے انہوں نے ریجڈ قسم کا ایک اپروچ لی ہے زندگی کے اندر، مطلب مثال کے طور پہ گھر میں رشتے آتے ہیں یا آپ کو کوئی دوسرے ڈیسیجن لینے فیصلے کرنے، اس میں جب فلیکسیبلٹی لچک نہیں ہوتی تو پھر وہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کے ایڈجسٹمنٹ سیکھتا نہیں ہے. ہمارے یہاں اس وقت سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ کسی زمانے میں بزرگ ہوتے تھے گھروں پہ اور ان کی صحبت میں ان کے ساتھ وقت گزارنے میں انسان کی بڑی تربیت ہوتی تھی، مطلب بہت کچھ اخلاقیات کے حوالے سے بچہ سیکھتا تھا. آج بزرگ جو ہے وہ بن گئی ہے اسکرین پہ جو کچھ آتا ہے وہ کانٹینٹ اور کانٹیکسٹ کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو میرے خیال میں ہمیں سمجھنا چاہیے. جب کانٹیکسٹ چینج ہوتا ہے تو کانٹینٹ کے میننگ چینج ہو جاتے ہیں. اب اسکرین جو ہے آپ کو یا جو میڈیا ہے آپ کو، سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ کو کانٹیکسٹ نہیں بتاتا، وہ صرف کانٹینٹ پہ زور دیتا ہے. جبکہ بزرگ جو ہوتے تھے وہ کانٹینٹ کو کانٹیکسٹ میں بات کرتے تھے تو آپ کے لیے آسان تھا چیزوں کو سمجھنا. آج ہمارے پاس کانٹیکسٹ چونکہ نہیں ہے تو آج ہم چیزوں کے معنی اپنے پرسیپشن کے حساب سے لیتے ہیں. ہر ایک کا ہمارا ذاتی ایک پرسیپشن ہوتا ہے اور ہماری پرسیپشن ہمارے لیے ایک حقیقت ہوتی ہے، ریالٹی ہوتی ہے. دوسرے شخص کی پرسیپشن ڈیفرنٹ ہے، وہ کانٹینٹ کو کس زاویے میں لیتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. تو ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہو گیا کہ نہ ہماری اسکول، کالج، یونیورسٹی، نہ ہمارا معاشرہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایوری تھنگ از ان پرسیپشن. آپ اپنے پرسیپشن کو جب یوز کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کی اپنی دنیا ہے، یہ آپ کی اپنی سوچ ہے، یہ آپ کا اپنا نظریہ ہے، دوسرے کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے.
जब हम ये समझते हैं तो हमारे में तहम्मुल भी आता है, हमारे अंदर बर्दाश्त भी आती है और हम लोगों को अकोमोडेट करते हैं। जब हम ये नहीं समझते तो हम किसी को अकोमोडेट करने के तैयार नहीं है। हम जो समझते हैं वो सही है, वही उसका इजहार राय हम करते हैं, चाहे वो मीडिया पे हो, किसी हवाले से हो। बिल्कुल। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, माना बहुत तरक्की हो गई, हमारी नई नस्ल को हमारे बड़े बूढ़ों से ज़्यादा पता हो गया होगा, शायद सोशल मीडिया इतना ज़्यादा इन हो गया उनकी ज़िंदगी में। मिसेस खान ने भी नानी दादी की हैसियत में एक नसीहत की कि आपका शौहर आए घर तो उसके लिए खाना ताज़ा होना चाहिए, उसकी तमाम ज़रूरतें पूरी हुई होनी चाहिए, और ये नसीहत थी जो बिल्कुल एक जहर की तरह हमारी आज की नस्ल को लगी और तूफ़ान बदतमीज़ी उन्होंने खड़ा किया। ऐसा क्यों है कि हम अपने से डबल ट्रिपल एज के शख्स को कहते हैं कि ये कम अकल है, और मैं अगर 15-20 साल का इस दुनिया में मुझे आए हुए हो गए हैं तो मैं इससे ज़्यादा अक्लमंद हूँ? तो ये क्यों एक साइकी हम लोगों की आज की नस्ल में डेवलप हो चुकी हुई है? असल में इंफॉर्मेशन और नॉलेज में फ़र्क है, इल्म में और मालूमात में बहुत वाज़ेह फ़र्क है। नॉलेज उस वक्त आती है जब इंसान ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से गुजरता है। मिसाल के तौर पे आग जलाती है, ये हम सबको पता है, ये इन्फॉर्मेशन है, मगर आपकी उंगली अगर आग में जल जाए तो ये नॉलेज में कन्वर्ट हो जाती है, राइट? ये एक एक्सपीरियंस हो जाता है आपको। तो हमारे जो नौजवान हैं उनके पास इन्फॉर्मेशन है कि इन्फॉर्मेशन उनकी सोशल मीडिया से मिलती है, वो इन्फॉर्मेशन किस हद तक सही है किस हद तक सही नहीं है वो उनको नहीं पता जब तक ज़िंदगी का तजर्बा ना हो। अब मुझे नहीं पता, मैंने खैर ये प्रोग्राम देखा नहीं था, मिसेस खान वाला मैंने भी सुना है, उरूज मेरी बेटी बता रही थी कि बड़ा हंगामा हुआ है। उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की? जिन घरों में औरतें और मर्द के दरमियान एक इज़्ज़त का रिश्ता होता है, एक अदब का रिश्ता होता है, वहाँ औरतें मर्द जब घर पे आते हैं थके हुए तो औरत जो है उसको खाना सर्व करती है या उसके साथ बैठ के गुफ्तगू शनीद करती है, वो घर का ख्याल रखती है। मगर जिन घरों में ख़वातीन भी काम करती है वहाँ ये अप्लाई नहीं होता, क्योंकि खातून भी काम कर रही है मर्द भी काम कर रही है, तो दोनों मिल के घर को संभालते हैं। तो अब हमें मसला सारा ये है ना कि एक ऐसी नस्ल है कि जो बेरारवी का शिकार है, जिसको ये समझ में आता है कि जो वो जानते हैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते। एक जनरेशन गैप का जो कॉन्सेप्ट आया वो भी गलत है। देखिए एक चीज़ याद रखें, दानाई जो है ना वो उसका नेमुल बदल इंफॉर्मेशन नहीं है, दानाई आती है इंसान के एक्सपीरियंस से। तो जो दानाई बुजुर्गों में है थी वो अपनी जगह मुसल्लम है, वो रहेगी। आप उसको नहीं काउंटर कर सकते कि ये गलत है जब तक आपके पास सबूत ना हो उस बात का कि ये गलत है, ये बात गलत है। तो दानाई जो है उसका नेमुल बदल कोई नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा जस्टिस साहिबा, जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, डॉक्टर उमेश साहब भी, कि चलिए एक तो हो गई घरेलू खातून जो घर के अंदर बैठी है, जिसको समझ आती है कि मेरा शौहर आएगा, बहुत कुछ करना होगा। एक वो खातून, आप भी काम करती हैं, मैं भी काम करती हूँ, बहुत सारी ख़वातीन काम करती हैं। तो ऐसी सूरत में क्या वाकई ऐसा होता है कि दोनों को मिलके, ज़ाहिर सी बात है आप बराबरी के ऊपर 50-50 के ऊपर चलते हो, मगर ऐसा क्या है कि मैं अपने शौहर के लिए कुछ नहीं करूँगी, या मैं नए घर में जा रही हूँ मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं नौकरी करती हूँ, आप नौकरी करते हैं तो आप अपना घर छोड़ देते हैं नौकरानियों के सर पे? वाकई ऐसा होता है या आप कुछ कर सकते हैं? ये सारा जो है अखलाकी रवैयों की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माशरे में आपने कितनी क़ुव्वत बर्दाश्त और तहम्मुल का रवैया और रवायत रखी है। लेकिन बात यहाँ इस प्रोग्राम में तो बुज़ुर्गों की हो रही है। आप देखिए दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें बुज़ुर्गों की कितनी इज़्ज़त होती है, और घर में भी अगर माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं, बुज़ुर्ग घर में हो, वो बच्चों का ध्यान भी कर सकते हैं, उनकी तरबियत भी कर सकते हैं, उनको हर बात समझा सकते हैं, उनका घर में होना कितना फ़ायदा मंद है। लेकिन वालिदैन समझते हैं ये हमारे पे बोझ है। तो जैसे मैंने पहले कहा, उनको आशियाने में छोड़ा है, ये ईदी में छोड़ा है, ये सारी रिवायत जो है इसमें हमें माशरे के हवाले से भी तब्दीली आनी चाहिए। क्यों बोझ वो महसूस हो? इसलिए कि अगर उनको बाहर ले जाना है, अगर बस में बिठाना है, बस में दुनिया भर में आधा किराया हो जाता है अगर 65 साल से बड़ी उम्र हो। और हाँ, तो यही बात होती है ना। दूसरी बात है हवाई जहाज़ में जाए, आधा किराया होता है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। फिर आप अगर दुकान में जा रहे हैं, कोई कुर्सी नहीं है। अब मैं जाती हूँ ना, मेरी उम्र 80 के करीब होने को आ रही, बैठने को कोई जगह नहीं है, नहीं देता, क्या करूँ? अब वहाँ अगर 2 कुर्सियाँ हैं, मैंने देखा है एक में एक 35 साल का आदमी बैठा हुआ है, एक में एक 16 साल जवान बैठा हुआ है। अब मैं खड़ी हूँ, दोनों देख रहे हैं, कोई उनको परवाह नहीं। आखिर फिर मैं उनको कहती हूँ, जब मैं थक जाती हूँ,
آپ کے گھر میں کوئی دادی نانی نہیں ہے، ہاں تو شرمندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ معاشرے کا رویہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ معاشرہ اپنے جو ہیں ضعیفوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. ایک یہ آپ دیکھیں بائیو میٹرک کا جو انہوں نے نکالا ہے تقاضا. میرے ہاتھ میں بائیو میٹرک نہیں ہے. یہ وہی بات ہے آپ کے جسٹس صاحب، اخلاقی رویوں کی بات ہے جو پنپ رہے ہیں کس طرح سے وہ اخلاقی رویوں کے علاوہ پریکٹیکل باتیں. دیکھیں 65 سال سے بڑی عمر کے لوگوں کے ہاتھوں میں بائیو میٹرک اکثر نہیں ہوتے. اب نہیں ہوتے. اب مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ سم نہیں لے سکتے، کوئی فون میں نہیں خرید سکتی، میں سم لے نہیں سکتی کیونکہ میرے پاس بائیو میٹرک نہیں. آپ کی کسی اور کو لے آئے. جسٹس صاحب آپ کی بات کے ساتھ ہی میں تھوڑا سا شیئر کر دوں، یہ جو آپ بات کری ہیں، میری اپنی والدہ بائیو میٹرک کے لیے گئیں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فنگر پرنٹ اس طرح سے شو نہیں ہوتے جب آپ عمر کے خاص حصے میں پہنچ جاتے ہیں. تو وہ کئی بینکوں میں گئی، کئی قسم کے پروسیس سے گزری، نہ جانے کیا کچھ کیا اور پھر نہ جانے کیا کچھ ہوا، اس کے بعد پھر جا کے ان کا بائیو میٹرک ہوا. تو یہ وہ سینئر سٹیزنز کی ہم بات کر رہے ہیں جو ہمارے بڑے بھی ہیں مگر ہم اپنے اخلاقی رویے ہماری اس قدر گراوٹ کا شکار ہیں کہ ہم کیا کہیں. سیدی صاحب، جس طرح سے جسٹس صاحبہ نے گفتگو کی کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بڑا ہو، اگر ہم دیکھیں تو وہ بڑی نعمت ہے، وہ رحمت ہوتی ہے، آپ کے گھر کے اوپر ایک سایہ ہوتا ہے بزرگوں کا. مگر وہ بزرگ صرف ہمارے بچے سنبھالنے کے لیے ہوتے ہیں، گھر کی حفاظت کرنے کے لیے ہوتے ہیں، چوکیداری کے لیے ہوتے ہیں، مگر آپ کی نصیحت کے لیے نہیں ہوتے، آپ کو سمجھانے کے لیے نہیں ہوتے. تو ہمارا اسلام ہمارے بزرگوں کے حوالے سے کیا نصیحت کرتا ہے، کیا ہدایت کرتا ہے؟ جی بالکل بڑا پریکٹیکل سوال ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا. جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بڑوں کا اکرام جو ہے، بوڑھے لوگوں کا، بزرگوں کا، وہ تو بہت ضروری ہے. اور جو نہیں کرتا، ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی بزرگ کا احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کا اکرام اور احترام کرتا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا صرف بچوں کا کام نہیں ہے، بلکہ جو گھر کے بڑے ہیں، جو ورکنگ لیڈی ہے یا ورکنگ آدمی ہے، گھر کا سربراہ ہے، ان کو بھی چاہیے کہ بچوں کے سامنے اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھیں. جب وہ بیٹھیں گے تو پھر بچوں پر بھی اثرات ہوں گے. اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جہاں تک تربیت کی بات ہو رہی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت نفس کا خیال رکھا کرو، اس کا اکرام کیا کرو. تو نصیحت کرتے ہوئے ہماری جو ٹون ہے، لہجہ ہے، وہ ٹھیک ہونا چاہیے. صرف نصیحت کافی نہیں ہے. نصیحت کب کی جائے، کیسے کی جائے، کس طرح کی جائے، یہ چیزیں بھی پیش نظر ہوں. صحیح ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوال ہے آپ نے کیا اس کو پھر ریلیونٹ کرتے ہیں. ہمارے بزرگوں کے پاس جب آدمی بیٹھتا ہے تو وقت کی بھی بچت ہوتی ہے، تجربات مفت میں مل جاتے ہیں، پیسے کی بچت ہوتی ہے، محنت کی بچت ہوتی ہے. مثلا ایک مرتبہ ایک موچی کے پاس اشفاق احمد گئے جوتا مرمت کرانے کے لیے. تو یہ سائنسز پڑھے ہوئے تھے تو ان کے دل میں آیا کہ میں ان کو متاثر کروں. تو متاثر کرنے کے لیے باتیں کرنے لگے. تو کہنے لگے بابا جی آپ کو پتہ ہے کہ مکھی جو ہوتی ہے وہ اس کی 2 آنکھیں نہیں ہوتی بلکہ سینکڑوں ہوتی ہیں. اچھا. تو اس نے جوتے میں سوا ڈالا ہوا تھا، دھاگا نکالا، گانٹھ ماری اور ساتھ کہا کہ لعنت ہے پھر اس پر جو اتنی آنکھیں رکھنے کے باوجود بھی گندگی پر بیٹھتی ہے. تو یہ وہ حکمت ہے، یہ وہ زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے جو ہمیں بزرگوں سے ملتا ہے، یہ کتابوں سے نہیں ملتا. وہ ہے نا، نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نظر سے پیدا. اور علامہ نے بھی کہا کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. تو صحبت بہت ضروری ہے اور صحبت سے ہی انسان سیکھ سکتا ہے. صحبت آپ کی، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے اور اپنے بچے کس قسم کی کمپنی میں بیٹھتے ہیں، کن دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کے اوپر نظر رکھی جائے. اچھا تیمینہ صاحبہ، جب نصیحت کی بات آتی ہے اور خاص طور پہ جو ہمیں ایک جھگڑے کا پہلو نظر آتا ہے وہ ساس اور بہو کے رشتے میں ہمیں کہیں زیادہ نظر آتا ہے. ماں کے ساتھ انسان کچھ بھی کر لے، اس کی نصیحت پہ کوئی بھی کان دھرے نہ دھرے، وہ ایک الگ بات ہو جاتی ہے. جب آپ سسرال میں چلے جاتے ہیں پھر ساس اور بہو میں جو نصیحت ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ اختلاف تک جاتی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں سروت، جو مسز خان نے بات کی وہ ایز اے ساس بن کے، آپ ان کو دیکھیں کہ وہ ساس کی پوزیشن پہ انہوں نے بات کی ہے، بہووں کو ٹارگٹ کیا ہے.
تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ زیادہ اگر وہ صرف اپنی ذات کے اوپر یا اپنے اوپر رکھ کے بات کرتی، ہر انسان کو ٹارگٹ کرتی، تو میرا خیال ہے اتنا ایشو نہ ہوتا. بات انہوں نے ٹھیک کیا، لیکن انہوں نے صرف ایک بہو کو ٹارگٹ کر دیا. تو بہویں تو غلط نہیں ہے نا ہر جگہ، نہ ساسیں غلط ہیں. اس معاشرے میں جب تک ساس بہو بیٹی بیٹے سے ہٹ کے صرف ہمیں اپنی بات کرنی چاہیے کہ ہمیں ٹھیک ہونا چاہیے سب سے جب ہم تیمینہ صاحبہ کسی کو نصیحت، اب میں کسی کو نصیحت کروں گی، میری زندگی میں میرا شاید جو چھوٹا موٹا تجربہ ہوگا، میں اپنے سے بہت چھوٹے کو بتاؤں گی بیٹا آپ یہ نہ کریں، یہ چیز غلط ہے، یہ صحیح ہے، وہ نصیحت. اور مسز خان نے بھی یہی کیا، مسز خان نے بھی یہی کیا. انہوں نے ایک بہو نہیں ایک لڑکی کو بتایا کہ تمہارے لڑکی ایز اے بہو نہیں، ایز اے بہو دیکھیں ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے گھر سے نہ صرف اپنی میں نے بیٹی کو ٹھیک کرنا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو بھی وہی دینا ہے، تو تب جا کے ہمارا معاشرہ بیلنس ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بیٹی ہیں یہ بیٹی ہیں وہ. انہوں نے ایک عورت کو کہا کہ عورت کو ایسے ہونا چاہیے. تو بے شک عورت کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ضرور دی ہے کہ وہ زیادہ سیکریفائس بھی کرتی ہے، اپنے گھر کو ٹائم بھی دیتی ہے. میں آج کل کے دور میں بھی بہت ساری ہم پی ٹی ایم پہ ملتے ہیں، زیادہ تر مدر آئی ہوتی ہیں، بچوں کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں اور ورکنگ وومن بھی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ کہنا کہ عورتیں گھر نہیں سنبھال رہی، وہ 10 to 20% تو ہو سکتی ہیں، لیکن 80% وومن نہیں ہیں. عورتوں میں ہم صرف جوان لڑکیوں کو شامل کر لیں تو کیا کہیں؟ دیکھیں اب میری بچیاں پڑھ رہی ہیں، کوئی گھر کا کام نہیں وہ کر رہی، اس لیے کہ ان کی اسٹڈی ایسی ہے کہ اگر آج کل کے بچوں کو آپ گھر کے کام کروائیں یا پڑھوا لیں، لیکن تربیت ایسی کرنی ہے کہ کل کو وہ جائیں تو انہوں نے گھر بھی سنبھالنا ہے. لیکن ہمارا فرض ہے. جو ایک معاملہ جس نے سر اٹھایا تھا وہ یہی تھا کہ بھئی میں اپنے گھر میں نہیں کرتی تو تمہارے گھر میں کیوں کروں. نہیں، یہ تو بیٹی بیٹا دونوں کو ہمیں ٹرین کرنا چاہیے. یہ ہمارے پیرنٹس کا فرض ہے کہ ان کو ٹرین کریں کہ دونوں نے کیئر کرنی ہے. جیسے میرے لیے بیٹی ہے اور ہم نے ایکول کر دیا ہے، اسی طرح ان کو بیٹے کو بھی بتانا چاہیے کہ اگر آپ برتن اٹھا رہے ہو تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے. تو یہ وہ اخلاقیات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو سکھانے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح سے تیمینہ صاحبہ نے بات کی کہ ہم نے واقعی ہی اپنا ذہن بنایا ہوا ہے کہ اگر میرے بچے پڑھ رہے ہیں تو وہ میرے گھر کا کام نہیں کریں گے بیٹا، تاکہ آپ اچھے سے اسٹڈی کر لو. میں یہیں سے نقطہ آگے لے کر جاؤں گی اور ڈاکٹر معیز سے بھی اسی سے متعلق بات کروں گی، مگر ابھی مجھے ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے. بریک سے واپس آئیں گے، ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھا. Stay with us. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. سعید احمد سعیدی صاحب، دوسروں کو جو لوگ غلط، ایک تو ہوتا ہے نصیحت کر دینا یا کسی کو مشورہ دے دینا، جو کوئی آپ کو غلط نصیحت کرتا ہے اس کے لیے اسلام کیا سزا تجویز کرتا ہے؟ جی بڑا اہم سوال ہے. آج کل جو نصیحتیں کی جاتی ہیں وہ درست سے زیادہ غلط ہوتی ہیں. یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو غلط نصیحت کرتا ہے اس کو اس کا گناہ ملتا ہے، یعنی وہ مجرم ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی اور مخلوق کی دربار میں بھی، دونوں میں مجرم ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی غلط نصیحت کی وجہ سے آگے جو بچہ یا بچی غلط ڈگر پر چل نکلے گی، جو بھی اس کا فعل ہوگا، برا فعل ہوگا، اس کا ذمہ دار جو ہے وہی شخص ہوگا جس نے اسے غلط راستے پر ڈالا ہے. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ جو آدمی اچھا طریقہ اسلام میں جاری کرتا ہے تو قیامت تک جتنے لوگ بھی اس پر عمل کریں گے سب کے برابر انہیں بھی ثواب ملے گا. صحیح. کرنے والوں کو تو ملے گا لیکن جاری کرنے والے کو بھی ملے گا. اسی طرح کوئی برا طریقہ رائج کرتا ہے تو قیامت تک جتنے لوگ بھی برے افعال کریں گے ان سب کا گناہ ان کو ملنے کے ساتھ ساتھ اس کو ملے گا جس نے شروع کیا تھا. صحیح. اس حوالے سے اگر کوئی غلط نصیحت کر رہا ہے، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ایک تو محلے کی سطح پر ایسا شخص اگر دریافت ہو جائے جو غلط ڈگر پر ہمارے بچوں کو ڈال رہا ہے تو اس کا سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے. ٹھیک. اور پھر دوسرے نمبر پر قانون سازی ہونی چاہیے کہ ارباب بست و کشاد، ارباب حل و عقد جو ہیں، ارباب اقتدار، وہ اس کو ایکٹیو کریں قانون کو کہ اگر کوئی کسی کو غلط عادت، جس طرح ون ویلنگ ہے، ہمارے بچے آئے روز جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یا منشیات کی لت پڑ جاتی ہے ان کو، یا اس طرح غلط ڈگر پر چل پڑتے ہیں،
تو کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے جب اعتراف ہو جائے کہ فلاں شخص نے یہ کیا ہے تو اس کو پاکستانی قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے، پاکستانی قانون کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے، بالکل، تاکہ برائیاں ہمارے معاشرے سے ختم ہو سکے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اس وقت ہمارے ریگولر کالر یحییٰ جس سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی یحییٰ، کیا بات کریں گے آپ؟ وعلیکم سرمت، کیسی ہیں آپ؟ پہلے تو ہمارے ڈاکٹر معید صاحب کو بھی سلام ہو، یہ میرے محترم بھی ہے اور یقیناً یہ عزت کرنا اور عزت دینا بھی جانتے ہیں، ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ لیکن دیکھیں سرمت، بات پتہ ہے کیا، یہ جو ادب اور تہذیب اور لحاظ اور بزرگوں کی بات ہے نا، یہ سننا، یہ شاید ہم نے ہماری روایتوں میں شامل تھا جو اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب بچے یہ بات کہنے لگتے ہیں نا کہ ابو آپ کو کیا پتا، امی آپ کو کیا پتا، تو میں ان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ آپ کے ماں باپ کو پتا ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں پتا ہوتا۔ بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں آپ جو روایتیں ڈالتے ہیں اس کو آپ آگے لے کے چلتے ہیں۔ لیکن کوشچن میرا یہ ہے کیونکہ آج کل کے بچے سارے انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، بہت سارے آؤٹ سٹینڈنگ کوشچنس بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے بچے ہیں وہ ان کو کانفیڈنس لینے کے چکر میں وہ اوور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں، وہ نہ بزرگوں کی عزت کرتے ہیں نہ ان کی اہمیت، ان کی سوال کے ان کی اہمیت رہتی ہے ان کی باتوں میں۔ جو آج کل کے بچوں کو میں خود بھی بڑے، آپ کو پتہ ہے میں بڑی عزت سے بات کروں لوگوں سے، لیکن بعض دفعہ آپ کے بچے خود اس لہجے میں بات نہیں کرتے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ بھائی یہ کس طرح تمیز و تہذیب کا دائرے میں رہنا چاہیے۔ تو اس کے لیے اب کیا کرنا چاہیے ہمیں اس کو رائے راست پلانے کے؟ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ یحییٰ، اس کوشچن کا آنسر لے لیں گے۔ جہانگیر بھی ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جہانگیر، آپ اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنے والے ہیں ہم سے؟ جہانگیر اگر ہمیں سن سکتے ہیں تو بات کیجیے۔ ہلو، جی جہانگیر ہم سن رہے ہیں، بات کیجیے۔ میں عزیز بات کر رہا ہوں۔ میں معذرت کے ساتھ میں جہانگیر کی آواز بالکل ٹھیک طریقے سے نہیں سن پا رہی ہوں، جہانگیر سے بعد میں بات کر لیتے ہیں۔ لیکن اچھا، عبدالخالق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی عبدالخالق، بات کیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم میں عبدالخالق وٹو بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی میرے بھائی بات کیجیے۔ جی میم، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کل جو بزرگ لوگ ہیں ان کے ہمارے جو ینگ جنریشن ہے یہ ان کی باتوں کو جو ہے نا سیریسلی نہیں لیتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اولڈ جنریشن لوگ ہیں اور کیا کہتے ہیں ان کو مطلب اتنا سیریسلی نہیں لیتی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے، اس بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تھینک یو عبدالخالق، آپ نے ہمیں کال کی۔ عزیز ہمارے ساتھ کالر ایک اور موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی عزیز بات کیجیے۔ جی میں عزیز بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی میرے بھائی بات کیجیے۔ میں کافی پروگرام دیکھتا رہتا ہوں، آپ کے بڑے اچھے پروگرام ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کو کسی نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے سلیبس میں کیا دیا جا رہا ہے؟ ہم لوگ پہلے ہم لوگ اسکول میں یا کالج میں جاتے تھے تو کم سے کم ایک ہوتا تھا کہ وہاں پہ پوچھ بھی لیتے تھے کہ آج کوئی ماں باپ کو سلام کر کے آیا ہے، آپ کے گھر میں کیا سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ آج وہ پروفیسر اور وہ آتے ہیں صرف ٹائم پہ پڑھا کے، انہوں نے دوسری جگہ پہ جانا ہوتا ہے، وہ وہاں پہ جا کے پیسے لیتے ہیں، وہاں سے پیسے لیتے ہیں، وہاں سے پیسے لیتے ہیں۔ آج کل وہ پڑھائی کا معیار ہی نہیں رہ گیا۔ کیا وہ تو پیسے کمانے کے لیے، آج کل تو سارے کالج یونیورسٹیاں وہاں پہ تو صرف پیسہ ہے، پیسے کی تعلیم ہو رہی ہے، آپ نے یہ کمانا ہے جس طرح۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں عزیز، جہاں تک آپ کا تعلق تھا بات کرنے کا وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، مگر نصیحت اور مشورے کا عمل اور تربیت ساری آپ کے گھر سے بھی ہوتی ہے، وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کے بزرگ کس قسم کے ہیں یا آپ کے پیرنٹس کس قسم کے ہیں۔ اچھا جسٹس صاحبہ، یہ سمجھانے کا کیا کوئی طریقہ بھی ہوتا ہے؟ بہت سارے بچے کہتے ہیں کہ جی فلانی نانی دادی ہمیں اچھا نہیں سمجھاتی، بہت ڈانٹتی ہے، میں نہیں اس کی نصیحت سنوں گی، میں نہیں اس سے بات کروں گی، میں اس کے گھر نہیں جاؤں گی۔ کیا واقعی ہوتا ہے کہ بچے ہم سے اس لیے بھی چڑھتے ہیں ہماری نصیحتوں سے کہ ہمارے طریقے غلط ہیں؟ غالباً ایسا بھی ہے، کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہمارے ماں باپ کا بہت ہم پہ روب ہوتا تھا اور وہ ڈانٹ بھی لیتے تھے، کبھی چپیڑ بھی لگا لی۔ اب زمانہ بدل گیا، نہ کوئی بچہ کوئی ڈانٹ سنے گا، نہ کوئی ہاتھ اٹھانے کا تو سوال ہی نہیں۔ اگر آپ ڈانٹیں گی تو آگے سے بچہ کہے گا میں تھانے رپورٹ کرنے لگا۔ تو اس لیے بزرگوں کو بھی اپنے رویوں میں ذرا نرمی لانی ضروری ہے، لیکن یہ والدین کو بھی سمجھانا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دعا کیجئے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
کہ میرے ماں باپ پہ ویسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن پہ مجھ پہ کیا. تو اب دیکھیں نا بچہ روتا ہے, ماں اس کے ساتھ کیسے فوراً اس کی طرف توجہ دیتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر بچوں کی سمجھ میں آئیں کہ ان کے والدین کو ان کے دادا دادی نے اس طریقے سے ان کا خیال کیا, تو پھر ان کی بات بھی شاید انہیں بری نہ لگے بری, یعنی کہ سمجھانے کا طریقہ بھی ہوتا ہے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ڈاکٹر معیز صاحب کی طرف چلتی ہوں. ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے ایک تو ہمارے کالر تھے یاحیہ, انہوں نے کانفیڈنس, ان کا بچے کو کانفیڈنس دینے کے چکر میں ہم اتنا اوور کانفیڈنٹ کر دیتے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں آ رہا تھا. دوسرا میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہمیں کوئی بڑا نصیحت کرتا ہے, گھر کا بڑا ہو, محلے کا بڑا ہو, آپ کی جگہ جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں کوئی بڑا ہو, ہمیں کوئی نصیحت کرتا ہے, تو آج کی نسل اس نصیحت پہ عمل کرنے کی بجائے, اس سے سننے کی بجائے, اس سے مشورے کیوں خود سے دینا شروع ہو جاتی ہے؟ کسی کی نصیحت پہ آپ خود مشورے دینا شروع ہو جاتے ہو, نہیں آپ ایسا کر کے دیکھیں, ایسا کیوں ہے؟ اچھا, پہلے تو میں یہ صاحب نے بات بڑی خوبصورت کی, کانفیڈنس, اور انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا تھا انڈیپینڈنٹ, کہ آپ اپنے بچے کو انڈیپینڈنٹ بنانا چاہتے ہیں. دیکھیں, لفظ انڈیپینڈنٹ کا مطلب ہے انڈیپینڈنٹ. دنیا میں کوئی شخص اس وقت تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا جب تک وہ کسی قوانین کے اندر ڈیپینڈنٹ نہ ہو. یعنی جو اصل معنی میں جو فریڈم یا آزادی ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب انسان کسی ڈسپلن کے اندر موجود ہو, تب وہ ریئل معنوں میں فری ہے یا انڈیپینڈنٹ ہے. تو ہم جو بے راہ روی کو سمجھتے ہیں انڈیپینڈنس, وہ غلط ہے. کانفیڈنس بچے میں اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ نے بچے کو روکنا ہوتا ہے. جب آپ بچے کو نہیں روکتے تو اس کا کانفیڈنس کی جگہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ جب تک کوئی روکنے والا نہ ہو وہ بچہ جو ہے وہ کسی اور سمت چلا جاتا ہے. وہی سمجھتا ہے کہ جو وہ کرتا ہے وہ صحیح ہے, جو وہ سوچتا ہے وہ صحیح ہے, اور وہ اس کو مکمل اختیار ہے کسی چیز کے کرنے کا. ایک اور چیز میں بتاتے چلوں آپ کو, ہماری بہن نے بڑی خوبصورت بات کی بچوں کی تربیت کے حوالے سے, بزرگوں کی, اور آپ نے بھی کہا کہ آج کل سنتے نہیں ہیں. دیکھیں, کمیونیکیشن سکلز میں جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ آج کے دور میں یہ ہے کہ جب آپ کسی بچے کو, نوجوان کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں, آپ کو اس کے مینٹل لیول پہ آنا پڑتا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, بزرگ ہوتے تھے, ان کے ساتھ ایک محبت کا تعلق ہوتا تھا, ایک عزت کا تعلق, ادب کا تعلق. اچھا, پھر آپ کے پاس انفارمیشن بیرونی دنیا سے آتی نہیں تھی, آپ کے گھر میں ٹی وی نہیں تھا, آپ کے گھر میں ریڈیو نہیں تھا, تو آپ کو کوئی اور معلومات نہیں آتی تھی. تو وہ جو بزرگ کہتے تھے وہ بات حق سمجھی جاتی تھی, اسے مکمل صحیح سمجھا جاتا تھا, کیونکہ کاؤنٹر نہیں ہوتی تھی کوئی اور چیز. آج کے دور میں آپ کے پاس بے تحاشا انفارمیشن موجود ہے, جس میں سے اکثر انفارمیشن فضول ہے, بیکار ہے, غلط ہے. لیکن آپ کیسے فیصلہ کریں گے وہ غلط ہے جب تک کوئی بڑا نہ کہے؟ تو ہوتا یہ کہ جب کوئی آج بزرگ کوئی آپ کو نصیحت کرتا ہے اور آپ بحیثیت نوجوان آپ کے پاس غلط معلومات ہے یا ناقص معلومات ہے, اس کی بیسس پہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ بہت بڑے دانا ہو, بہت بڑے انٹلیکچوئل ہو, آپ اس بزرگ سے بحث کرتے ہو. اچھا, پرابلم کہاں آیا؟ پرابلم یہ آیا کہ آپ نے اپنے گھر میں اپنے والدین کی عزت کرنا نہیں سیکھی. اگر والدین کی عزت بچہ کرتا ہے تو بڑا ہو کر ہر بزرگ کی عزت کرتا ہے. وہ ہر بزرگ کو اپنے ماں باپ کے مقام پر سمجھتا ہے, اپنے ہم عمر کو بھائی بہن کی طرح سمجھتا ہے, اور اپنے سے چھوٹے کو بچوں کی طرح عزت دیتا ہے. یہ تربیت کے اندر ہوتا ہے کہ ماں باپ نے کیا تربیت دی تھی گھر کے اندر. تو یہ بہرحال یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ اثاثہ جو ہمارا بزرگوں کا ہے یہ آہستہ آہستہ ہم سے چھینا جا رہا ہے. صحیح. آج بچے شادی کے بعد الگ ہو جاتے ہیں, اور وہ بزرگوں کا جو سایہ تھا, وہ جو نصیحت تھی, وہ جو محبت تھی, وہ آج اویلیبل نہیں ہے. بالکل آپ بدقسمتی سے آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. اچھا تہمینہ صاحب, جس طرح سے آپ نے پہلے بتایا کہ جب رشتے کے لیے لوگ آتے ہیں تو پھر بچوں سے زیادہ, ینگسٹر سے زیادہ, نوجوان نسل سے زیادہ ان کے پیرنٹس کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ بھی یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. جب بھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے, جیسے آپ کوئی رشتہ کراتی ہیں, اس کے درمیان ایک جھگڑا آتا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ میچ میکر کے پاس ضرور آتے ہیں, بھی آپ نے یہ رشتہ کرایا تھا, دیکھیں ہماری بچی یا ہمارے بچے کا مستقبل تباہ ہو گیا. تو اس میں آپ کو اس جھگڑے کے اندر کیا پتہ چلتا ہے کہ بھئی ایسی کیا نصیحت کر دی, ایسی کیا بات کر دی کہ بھئی جھگڑا شروع ہو گیا وہاں؟ وہی بات ہے جو سروت آپ نے ٹاپک لاسٹ ٹائم بھی کیا تھا کہ جھوٹ کی بنیاد پہ رشتے کیوں ہوتے ہیں. تو آج کل جو لوگ ہیں, دیکھیں ڈیسیژن انہوں نے خود لینا ہے, کہیں بھی پرپوزل دکھانا ہے یا ہمارا میچ میکنگ کا کام ہے. اور وہی بات میں کروں گی کہ بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جن کی فیملی میں پرپوزلز کروائے ہوتے ہیں, اور ہم گارنٹی بھی دیتے ہیں کہ
ہمارے ہاتھ سے لڑکیاں گئی ہوئی ہیں، بہت اچھی ہیں، بہت اچھی فیملی ہے، اور وہ لڑکیاں خود کہتی ہیں کہ میرے دیور کا کروا دیں، اور بہت اچھی مطلب فیملی ہے. لیکن جب ہم دوسری فیملی کو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے. اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو صرف ایک آپ کہیں کہ اور بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے، کوئی ایجوکیشن میں کمی نظر ہو رہی ہوتی ہے اس بچے میں. زیادہ جو انوالومنٹ ہوتی ہے رشتے کے اندر، یہ ینگسٹرز کی، نوجوان نسل کی ہوتی ہے یا ان کے پیرنٹس سب کی ہوتی ہے. میرے پاس تو کچھ ایسے بھی آتے ہیں کہ نانا کو ڈاکٹر چاہیے تو بیٹے کو فیئر چاہیے، اور پیرنٹس کو کچھ اور چاہیے، کاسٹ سسٹم چاہیے. تو یہ سب کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ ان کو ڈفرینٹ چیزیں کر کے ایک ان کو ایک ایسی چیز چاہیے جو بس آ جائے. میرا خیال ہے کہ اس میں پیرنٹس کو زیادہ تر ہولڈ رکھنا چاہیے، اور وہ بچوں کو سمجھائیں کہ صرف شکل و صورت سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کے لیے اور بہت سی اچھی چیزیں ہیں. ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ بہت ضروری ہے، ان کی جو ہے اس چیز پہ جب آئیں گے تو پھر ہی آپ کی جو ہے نا زندگی اچھی گزر سکتی ہے. اچھا، یہ جو ان کی باتوں سے جسٹس صاحبہ، مجھے تہمینہ صاحبہ کی گفتگو سے لگا ہے کہ ہم ایک کسی زندہ لڑکی یا لڑکے کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے تھے. شاید ہم کسی ریڈی پر، کسی کھوکھے پر پڑی ہوئی کوئی چیز اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے اندر سے اس کے دیکھ رہے ہیں اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی، اس کی پیکنگ کیسی اور کھانے میں وہ کیسی ہوگی. تو ہماری یہ جو بہو والا معاملہ جی، رول ماڈل ہونی چاہیے یا بالکل وہ بڑی ایسی ہونی چاہیے، لمبی ہونی چاہیے، گوری ہونی چاہیے. جب ہم اس طرح کی ریئیکشنز لے کر آتے ہیں تو ہم کیا ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں اور بدلے میں کیا ریئیکشن ہمارے پاس آتے ہیں؟ قرآن میں یہ ہے کہ جو رشتہ ہے ایسا، اس میں جو افراد ہیں ان کی آپس میں جو رائے ہے نا وہ سب سے فائق ہے. ایک ایجاب ہوتا ہے، ایک قبول. عورت بھی رشتہ آدمی کو مانگ سکتی ہے، اور آدمی جو ہے وہ بھی مانگ سکتا ہے، دوسری سائڈ نے قبول کرنا ہے. آج کل کے معاشرے میں آپ بچوں کو اپنے سب فیصلے کرنے کا اختیار دیتے ہیں. یہ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے. میں سمجھتی ہوں جب بچے اکٹھے پڑھتے ہیں، تعلیم تربیت میں، معاشرے میں اکٹھے ایک دوسرے سے ملاقات کا موقع ہوتا ہے، بہترین بات یہ ہے کہ ان کی رائے کو ترجیح دی جائے. جہاں رشتہ خود اپنے وہ رائے سے کریں نا، بعد میں تکرار نہیں ہوتا، زندگی گزارنی آسان ہوتی ہے. ماں باپ کو نہیں کہہ سکتے آپ نے غلط رشتہ کرا دیا. اس لیے ماں باپ کو کبھی اپنی بات کو ان کے اوپر اصرار نہیں کرنا چاہیے. نہ یہ کہنا چاہیے کہ جی یہ ریڈیو لائے، یہ کوکنگ بلینڈر لائے، یہ مشین لائے، یہ فلانی چیز لائے. ان چیزوں سے تو زندگی نہ بنتی ہے اور نہ پہلے بنی ہے. اور جب رشتے خود اپنے سے کریں گے نا، رائے سے بچے، اس کا نتیجہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پھر زندگی بسر کرنے کے لیے بھی ان کو کوشش کرنے کی زیادہ صحیح ہے. لیکن جیسے جو میں آپ کی گفتگو میں نے اب یہ جو سنی ہے، مجھے اس سے ایسا ہوا کہ اگر ہم اپنے بچے کو سارے اختیار خود دے دیں گے تو ہم اپنی نصیحت کا اختیار بھی ختم کر چکے ہوتے ہیں. ہم جب بچے کو اختیار دے دیتے ہیں کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں، جیسے کرنا چاہتے ہیں، زندگی آپ نے گزارنی ہے، تو وہاں پر ہمارا نصیحت کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ بچے کا آرگیومنٹ پھر یہ ہوتا ہے، آپ نے مجھے تب تو نہیں سمجھایا تھا، تب تو آپ نے مجھے کہا تھا یہ کر لو یا وہ کر لو. اچھا ڈاکٹر معیز صاحب، لاسٹلی آج کی جو ہماری نئی نسل ہے، نصیحتوں پر چڑ جاتی ہے، نصیحتوں پر مذاق بنا دیتی ہے، نصیحتوں پر ٹھٹھے لگاتی ہے، ان کے لیے آپ کوئی بھی میسج کنوے کرنا چاہیں؟ میرے خیال میں بزرگوں کو چاہیے کہ جب بچوں کو نصیحت کرے، نوجوان نسل کو، تو یہ سوچ کے کرے کہ یہ نسل جو ہے اس دور کی، یہ سائنٹیفک دور کی، انفارمیشن ایج کی نسل ہے، اور اس کو نصیحت کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں تھوڑا سا بزرگوں کو بھی سیکھنا ہوگا. مثلاً اگر آپ کسی بچے کو نصیحت کر رہے ہیں کسی مخصوص بات کے اوپر، تو آپ اس سے ایک لیول دوستی کا رکھیں کہ بیٹا یہ بات ہے، تم بہت جانتے ہو، دنیا دیکھی ہے تم نے بھی، مگر میرا اپنا تجربہ یہ ہے. اچھا، اس میں فرق یہ پڑتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں میرا تجربہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. بات آپ نے پہنچا بھی دی اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے بات. اگر نہیں کریں گے تو سامنے سے ریزسٹنس آئے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. کہنا چاہیے کہ جی میرا یہ نظریہ. بالکل، بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر معیز صاحب. ہمارے جسٹس ناصر جاوید اقبال صاحب آپ بھی موجود تھے. مینا زبیر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تو ہمارے آج کا شو کے فیڈ بیک اور خاص طور پہ ہمارا جو خصوصی سیگمنٹ میرا گھر جو ہم نے اسٹارٹ کیا، اس سے متعلق ہمارا فیڈ بیک ہمیں اپنا ضرور دیجیے گا ٹویٹر اور فیس بک پیج پہ. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.